संजीदा लहजे में ज़ुबिया को देखकर कहती तमीना बेगम निहायत ही परेशान थी। वो जानती थी कि अगर सुल्तान काज़मी को इस बात की भनक भी लगी तो ज़ुबिया को जान से मार देंगे, जबकि बचेगा सलार काज़मी भी नहीं। जबकि वो किस तरह अपने मुंह से ही अपने बेटे के जुर्म का एतराफ़ करेंगी। वो किस किस को गवाही देती फिरेंगी कि ज़ुबिया सलार के निकाह में थी। हर कोई तो यही समझता था कि अगर वो गुनाह कर चुकी है या नहीं, एक शख्स का निकाह में होते हुए वो कबल अज़ वक्त माँ कैसे बन सकती है। ये तो दुनिया की पहली लड़की नहीं जो माँ बन रही है। किसने कहा था ज़बरदस्ती निकाह कराएं, अब भुगतें। इसे आग ही तो लगी थी। पहले ज़बरदस्ती इसका निकाह करवा दिया था और अब उसके पकीज़ा रिश्ते को जुर्म बनाकर साबित किया जा रहा था। कोई उसे बताता कि ऐसे मौके पर मुबारकबाद नहीं पेश की जाती। वो रुखसती से पहले ही बाप बनने वाला था, रुखसती पर के बाद नहीं। मगर अफसोस के सलार तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पापा को, मैं ज़माने को क्या जवाब दूंगी। परेशानी से सलार का कंधा झंझोड़ते हुए तमीना बेगम ने उसे देखकर कहा था, जबकि वो एक्सपर्ट नज़र ज़ुबिया पर डालकर दूसरी नज़र अपनी माँ की तरफ देखे गया था। आपने मुझसे कहा था कि मैं इससे निकाह कर लूँ और वो मैं कर चुका हूँ, और इसे के आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं। ना मैंने कल आपसे ज़ुबिया को रुखसत कराने के बारे में बोला था और ना ही आज बोलूँगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जाने। मैं ज़ुबिया को कभी भी रुखसत नहीं कराऊंगा। ये आप दोनों का फैसला था, तो अब भुगतें। मुझे इससे मत घसीटें। उससे बड़े लहजे में बोलते हुए वो दोनों पर एक एक नज़र डालता हुआ वहाँ से निकलता चला गया, जबकि तमीना बेगम परेशान होते हुए चेहरे पिंक के साथ ही पलटते हुए दरवाजे की तरफ देखा था, जहाँ से वो गया था। दूसरी नज़र ज़ुबिया के सिसकते हुए वजूद पर डाली थी। ये इनसे क्या हो गया था? ओ खुदा, उनसे एक बहुत बड़ा गलत फैसला हो चुका था। उन्होंने इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, अपने बेटे के साथ बांध कर। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि ज़बरदस्ती रिश्ते की बुनियाद पर नहीं चलते, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो इस सब को कैसे संभालती। घबराते हुए दिल के साथ वो ज़ुबिया के बिस्तर पर के पास ही पड़ी थी, कुर्सी पर बैठी चली गई थी, जबकि परेशान नजरें ज़ुबिया के वजूद पर टिकी हुई थी, जो सिसकते हुए अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हो रही थी। उसे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने ताई की बात मान ली थी। मुझे माफ़ कर दो ज़ुबिया, उससे बहुत बड़ी गलती होगी। कपकपाते लहजे में धीमी होती हुई आवाज़ में बोलते हुए ज़ुबिया को देखकर कह रही थी, जबकि वो तो उनके दिल रखने के लिए ये तक नहीं बोल सकी थी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब कहाँ से ठीक होना था। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो अनचाही बीवी थी, और इन सब के और अब के वजूद में एक अनचाहे बच्चे का जन्म भी होने वाला था। इस सारी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई थी। उम्मीद की कोई भी किरण कहीं से भी नहीं निकलती दिखाई दे रही थी। वो बस अपनी किस्मत पर मातम ही कर सकती थी, जो कि वो कर रही थी। वो झिंझलाए हुए अंदाज में घर वापस लौटना था और अपने बालों में हाथ फेरता हुआ अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। जो कुछ हॉस्पिटल में हुआ था वो याद करते हुए उसकी नस नस उभर कर बाहर आ रही थी। गुस्से से खोलते हुए वो यहाँ से वहाँ टहलते हुए अपने गुस्से को किसी सूरत कम करना चाहता था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहता था, मगर तमीना बेगम का यूं आकर उससे गुस्से से पूछताछ करना उसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिला चुका था। वो जानता था, वो मानता था कि उसकी गलती थी, लेकिन इससे बड़ी गलती और क्या थी। मगर गुस्से में ही इस कदर था कि उसे अपने गुस्से पर काबू पाना बेहद मुश्किल लग रहा था। एक मर्द होते हुए भी उसका निकाह ज़बरदस्ती एक अनचाहे वजूद के साथ कर दिया गया था। तो वो मानता था कि ज़ुबिया एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और खूबसूरत। मगर अगर वो उससे निकाह नहीं करना चाहता था, उस घर वालों को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें ये भी बात समझनी चाहिए थी कि उसका अपना फैसला था, मगर उसे अपनी गलती का भी शदीद एहसास हो चुका था। और सुल्तान काज़मी के हयात से ही उसके वजूद में बर्फ़ सी उतरती चली गई थी। वो जानती थी कि वो जानता था कि अगर उन्हें मालूम हो गया तो काज़मी ख़ानदान में क़यामत आ जानी थी। मगर अब तो जो हो चुका था सो हो चुका था। अब वो उसमें कुछ नहीं कर सकता था। तभी बेचैनी से उसे बुझते हुए फ़ोन को उठाकर देखा था, जिस पर फारिया की कॉल आ रही थी। झिंझलाते हुए फ़ोन कॉल काट चुका था। एक के बाद एक दूसरी कॉल आती गई। फिर वो गहरी पुरसुकून सांस लेता हुआ कॉल उठा चुका था, जबकि सामने से फारिया नॉन स्टॉप भरे फिर से शुरू हो चुकी थी, एक के बाद एक सवाल पूछते हुए उसे मजीद झिंझलाने पर मजबूर कर चुकी थी। फारिया, क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकती हो? मैं तुम्हारी बकवास काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। वो उकताहट से उसकी जानिब मुड़कर उससे बात कर रहा था, और फारिया को एकदम से झटका लगा कि ये उससे किस तरीके से बात कर रहा है। एक तो पहले ही वो काफ़ी गुस्से में था और अपने गुस्से को ठंडा करने की कोशिश में हलकान हो रहा था। ऊपर से फारिया के मजीद बक से उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब कर रही थी। तभी गुस्से से खोलते हुए उस पर दहाड़ा था, जबकि सामने से फ़ोन करती हुई फारिया खामोश हो चुकी थी। फिर देखते ही देखते उसकी हिचकियाँ मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से गूंजती हुई महसूस हुई थी, जिस पर सलार काज़मी ने अपनी आंखें
میچ کر کھولی تھی اور ایک گہرا سانس بھر کر وہ پھر سے موبائل فون کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اگر اسے غصہ آ رہا تھا تو اس میں فاریہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ فاریہ مجھے معاف کر دو، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، میں بس پریشان ہوں، اس لیے وہ سب کچھ بول دیا تھا۔ سنجیدگی سے وہ اپنا لہجہ قدرے نرم کرتے ہوئے وہ سامنے موجود لڑکی سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ اس کے موبائل فون کے اسپیکر سے ہنوز ہچکیوں کی سے آواز گونج رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو؟ اسپیکر سے فاریہ کی سکتی آواز برآمد ہوئی تھی، جبکہ سالار نے اس کی بات سنتے ہوئے گہرا سانس بھر کر خود کو جواب کے لیے تیار کیا تھا۔ گھر میں کچھ پریشانی ہوگی ہے، سارے گھر والے مجھ سے بے حد ناراض ہیں، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ اسے بتا رہا تھا لیکن اسے سیدھی بات نہیں بتا پایا کہ کس بات کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ فاریہ نے اسے مجبور کیا تھا۔ سنجیدگی سے فاریہ کو لے کر بول کر کہتا ہوا وہ اصل مدعا ٹال گیا تھا، جبکہ مختصر بات بتاتے ہوئے وہ اپنی پریشانی اس پر واضح کر گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں صرف خاموشی چھا گئی تھی۔ تو تم کچھ وقت کے لیے لندن کیوں نہیں آ جاتے؟ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب تم واپس چلے جانا، کچھ وقت کے لیے یہاں آ جاؤ نا، میں تمہیں بہت یاد کر رہی ہوں۔ اگر تم اس بار لندن نہیں آئے تو میں خود پاکستان آ جاؤں گی۔ فاریہ نے پریشان لہجے میں ہچکیاں بھرتے ہوئے ایک راستہ دکھایا تھا جس پر بے اختیار سالار نے اپنا مسلطہ ہوا ماتھا چھوڑا تھا اور کچھ گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی تھی، اور اس طرح حالات کو چھوڑ کر وہ بھاگ جانا کیا زوبیہ پر اتنا ظلم کرنا بنتا تھا؟ مگر اس کا کیا، اس کی خواہش کا کیا؟ وہ کسی نے اس کی پرواہ کی تھی؟ وہ جو آج وہ کسی اور کی پرواہ کرتا، اس کی پرواہ تو کسی نے نہیں کی تھی، نہ نکاح کرتے وقت اور نہ ہی اس کی زبردستی رشتہ چلاتے وقت، تو وہ کیوں کسی کی پرواہ کرے؟ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنے دل اور دماغ میں چلتی ہوئی جنگ کے بارے میں سوچا تھا، دماغ کو چنا تھا۔ فاریہ میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو، مدھم آواز میں کہتے ہوئے وہ فون بند کر چکا تھا، جبکہ ہاتھ میں میکانیکی انداز میں جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ رہے تھے، اور اسے یہاں نہیں رہنا تھا، اسے اپنی محبوبہ کے پاس لندن جانا تھا۔ جب اس کی پرواہ کسی نے نہیں کی تھی تو وہ کیوں کسی کی پرواہ کرنے لگتا؟ اپنا سامان سمیٹ کر ایک نظر کمرے پر دوڑتے ہوئے وہ باہر کی جانب نکل چکا تھا۔ کچھ دیر گہرے سانس لینے کے بعد وہ ایک نظر زوبیہ کے کمرے پر ڈالتا ہوا اس گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ حالات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے یہاں سے چلا جائے، کم سے کم ان حالات میں اس کا کوئی قصور بالکل بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، اور جو کچھ بھی ہو چکا تھا اس کے بس سے باہر تھا۔ تمنا، یہ سالار کہاں گیا؟ صبح سے دکھائی نہیں دے رہا۔ اب میرے اکاؤنٹ پر اچھی خاصی ٹرانزیکشن شو کر رہی ہے، کیا اس نے پھر سے کوئی بلنڈر کر دیا ہے جو اس کو چھپانے کی خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ سلطان کاظمی ایک نظر اپنی اہلیہ کو دیتے ہوئے اسے گویا ہوا تھے، اگرچہ انہوں نے یہ بات مذاقاً کہی تھی، مگر تمنا بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سالار کتنا بڑا بلنڈر کر چکا ہے، اور یہ بات زیادہ عرصے تک چھپی نہیں رہنی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے انہوں نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا تھا جبکہ وجود باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ سلطان، ہم ناکام رہے، ہم نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کی، ہم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی، آنسو بھرے آنکھوں کے ساتھ کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ سلطان کا ہاتھ تھام گئی تھی، جبکہ سلطان صاحب نے حیران نظر سے اسے اپنی اہلیہ کو دیکھا تھا۔ وہ نہایت ہی مضبوط دل کی عورت تھی، مگر اس طرح سے جذباتی وہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور آج وہ جذباتی ہو رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس بات کے بعد کچھ ضرور بڑی ہے۔ کیا ہوا تمنا، تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟ سنجیدگی سے تمنا بیگم کا ہاتھ تھام کر ان کو گویا ہوا، جبکہ وہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھتے ہوئے وہ آگے جو الفاظ بولی تھی سلطان کاظمی کو اپنی جگہ پر سن کر چکے تھے۔ بے اختیار اس کے ہاتھ تمنا بیگم کے ہاتھ سے چھوٹتے چلے گئے تھے۔ سالار نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زوبیہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، اب وہ اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ بچی، اس کا کوئی قصور نہیں۔ سلطان، ہم نے اپنے بیٹے کی بہت ہی غلط تربیت کر دی، وہ باقاعدہ آواز میں روتے ہوئے سلطان کاظمی کے کندھے سے لگی تھی، جبکہ سلطان کاظمی تسلی کے دو بول بھی اپنی اہلیہ کو نہیں دے پا رہے تھے۔ آج سے سالار کا نام اس گھر میں کوئی نہیں لے گا، اسے واپس لوٹنے کے لیے کوئی گھر میسر نہیں کرے گا۔ اس یتیم بچے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرنے پر سالار کاظمی سے اپنا ہر تعلق توڑتا ہوں۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ سالار نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے لیے سنجیدگی سے کوئی بھی اسٹیپ نہیں اٹھایا، کم کر آیا تھا، جب تک آیا تھا اس کے قہر سے کوئی نہیں بچ پاتا۔ وہ جانتی تھی کہ چاہے غصے میں ہی صحیح، مگر اب زبان سے نکلا ہوا ایک الفاظ بھی اپنی زبان پر ڈٹے رہنے تھے۔ سلطان، ایسا مت کہ وہ ہمارا بیٹا ہے، مانا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمنا بیگم مزید اپنے بیٹے کی وکالت میں کچھ کہتی، سلطان صاحب کہر بھری نظروں سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہیں مزید کچھ بولنے کے لیے منع کر چکے تھے۔ ہرگز نہیں تمنا بیگم، جو کچھ سالار نے کیا ہے وہ معافی کے لائق نہیں، ہرگز نہیں۔
میں شاید اس کی زیادتی کو نظر انداز کر دیتا اگر وہ جہاں پر رہ کر وہ حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے کیے کی غلطی خود بھگتا، مگر وہ بزدل نکلا اور اس نے اپنے کیے کا سارا ملبہ ایک نازک اور کمزور لڑکی کے وجود پر ڈالتے ہوئے بڑی عظیمہ لباس کی طرح نہایتی کے لیے غلط کیا۔ سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ نہایتی ضبط کے ساتھ کہہ چکا تھا، جبکہ زبکہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ ان کے چھوٹے بیٹے کی اکلوتی نشانی تھی، وہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے کیا تھا۔ جبکہ تمینہ بیگم نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہی اس کا یہ فرمان سنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان قاسمی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ زبیہ کے ساتھ جو کچھ بھی سلار کر چکا تھا، اس کی معافی اتنی جلدی سے اسے نہیں ملنی چاہیے تھی، مگر وہ کیا کرتی، ایک ماں تھی، اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اور یوں شوہر اور بیٹے کو جدا ہوتے دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، جبکہ حقیقتاً تکلیف تو اس بات کی تھی کہ ایک یتیم بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والی بھی وہی تھی۔ 4 سال بعد، دیکھتے ہی دیکھتے 4 سال کا عرصہ پار لگا کر اڑ رہا تھا۔ سالار قاسمی اس دن کا گیا لندن واپس نہیں لوٹا تھا۔ وہاں جانے کے کچھ عرصے کے بعد ہی اسے جیسے ہی گھر واپس لوٹنا چاہا، اس کے باپ کی طرف سے بھیجا گیا پیغام اس کی انا کے آڑے آ گیا تھا، جہاں ان حالات سے بچ نکلنے کے لیے سالار الزام ایک نازک وجود پر دھرنے کے لیے اس باپ نے اس سے سارا رشتہ توڑا تھا، تو ایک زیادتی تھی اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ اس کا زبردستی نکاح ایک ناپسندیدہ عورت کے ساتھ کرا دیا گیا تھا، اور جب اپنے نکاح میں موجود عورت پر حق استعمال کیا تھا تو وہ سارے لوگ اس قدر غصہ ہو رہے تھے جیسے اس نے کوئی زنا کر لیا ہو۔ تبھی غصے اور انا کے چلتے وہ پورے 4 سال بعد واپس نہیں لوٹا تھا۔ لندن میں رہتے ہوئے اپنے کام میں ایک برانچ کھول لی تھی۔ کچھ وفادار لوگ اس کے پاس لندن میں چلے گئے تھے اور اسے شروع میں بے حد مشکلات تو آئی تھی، مگر پھر راستے خود بخود آسان ہوتے چلے گئے۔ فاریہ کی بے انتہا محبت اسے کچھ وقت میں ہی زبیہ کی یاد سے نکال دیا تھا۔ ایک گلٹ جو اپنے ساتھ پاکستان سے لندن لے کر آیا تھا، زبیہ کے ساتھ ہی زیادتی کرنے کا گلٹ، وہ وہاں چھوڑ کر آنے کا گلٹ تو فاریہ کی سنگت میں کہیں دب سا گیا تھا۔ 4 سال اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اور زندگی کی بھیڑ میں یہ 4 سال کہاں کھو گئے تھے اس کا اندازہ ہی نہیں لگا پایا تھا۔ مگر آج اس کا دل زور سے ٹوٹا تھا، اسے اپنوں کی یاد آ رہی تھی۔ اپنی جنونی محبت کے چلتے فاریہ سالار کو پا لینا چاہتی تھی، مگر یہ جنونیت تو اسے حاصل کرنے کے بعد ہی بے معنی سی ہو گئی تھی۔ اب اس کے گھر میں پڑے ہوئے ایسے وجود کی حیثیت رکھتا تھا کہ جو اس کے پاس ہر وقت میسر تھا، اور اس کی قیمت اب کم ہو چکی تھی۔ جبکہ سالار فاریہ کو ابھی بھی ویسے ہی چاہتا تھا، مگر اس کا بدلا ہوا روکھا سا انداز اس کے دل سے کہیں کھٹک رہا تھا۔ کہیں دل سے یہ آواز بھی آتی تھی کہ جو کچھ بھی اس نے زبیہ کے ساتھ کیا تھا، یہ سب اسی کا مکافات عمل ہے، مگر وہ اپنے خیالات کو خود ہی جھٹلا دیتا تھا۔ انہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے۔ فاریہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے، یہ بات دن میں 100 دفعہ دہراتے ہوئے وہ خود کو تسلی دے کر یاد کرتا تھا، مگر ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ احساس اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ جبکہ آج آنکھوں کے سامنے فاریہ کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹا تھا، اور اس کی کرچیاں اتنی دور تک پھیلی تھی کہ ان کو سمیٹنا سالار قاسمی کے پاس میں نہیں تھا۔ تبھی وہاں سے پلٹتے ہوئے اپنے گھر میں واپس لوٹا تھا، خالی دیواروں کو دیکھتے ہوئے اپنا ہر ایک رشتہ نہایتی شدت سے یاد کر رہا تھا، اور بس اسے کچھ پل لگے تھے یہ فیصلہ لینے میں کہ اپنا سامان سمیٹتا ہوا وہ قید میں بندھے ہوئے پرندے کی مانند کسی حال میں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ نکلتا چلا گیا تھا، اور ہر ایک چیز کو وہ اپنے پیچھے چھوڑتا ہوا، صرف اسی خیال سے کہ زبیہ آج بھی اس کی محبت کی منتظر ہوگی اور اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنی محبت سے جوڑ لے گی، اور شاید کیا معلوم کہ اس کی اولاد بھی اس کی منتظر ہو۔ یہ خیال اس کے دل میں دھڑک اٹھ رہا تھا۔ بے چینی سے اس نے لندن سے اسلام آباد کا سفر طے کیا تھا۔ اپنی کار میں بیٹھتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا چکا تھا کہ آنکھوں میں وحشت کچھ پل کے لیے صحیح مگر چھپ جائے گی۔ وہ بھی کسی کا دل توڑ کر پاکستان سے گیا تھا، اور اب ٹوٹے ہوئے دل سے لے کر لندن سے واپس آیا تھا، اور اس کا دل دماغ دونوں سے ملامت کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے قریب آیا تو ایک پیاری سی بچی نے آ کر اس کی گاڑی کے سامنے ٹھہر گئی۔ مجبوراً وہ بریک لگاتا ہوا باہر نکل آیا تھا، مگر سامنے کھڑی اس پیاری سی بچی کو دیکھ کر اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ اگر جو اس کی بیٹی ہوتی تو وہ بھی اس طرح سے بہت پیاری ہوتی، خوبصورت دکھائی دیتی۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ جب ایک نوجوان پیچھے سے چل کر آیا تھا اور اس بچی کو اپنی باہوں کے حصار میں اٹھاتے ہوئے اس کی گال چوم چکا تھا۔ ارے زنی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر تمہیں لگ جاتی تو تمہاری ماما تو مجھے الٹا ہی لٹکا دیتی۔ چلو اندر چلو، شاباش، تمہاری ماما پریشان ہو رہی ہیں۔ بچے کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے ہوئے وہ نوجوان اسے اٹھائے اسی گھر میں داخل ہو چکا تھا، جبکہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو اپنے گھر میں داخل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ یہ دونوں کون تھے وہ نہیں پہچانتا تھا، مگر پھر کوئی دور برے کا رشتے دار ہوں گے، یہ سوچتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ہر کوئی اسے حیرت سے دیکھ کر اپنی آنکھیں کھولے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔
حیرت ہی حیرت تھی۔ جو انسان پچھلے 4 سال سے لوٹ کر ان کی زندگی میں واپس نہیں آیا تھا، وہ اچانک گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ تمینہ بیگم جو ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی، لاؤنج کی طرف آتے ہوئے کچھ بولنے کی چاہ میں اپنے لب کھولتے اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، نظریں بے اختیاری زمین مین دروازے کی طرف اٹھی تھی، جو فی الحال خالی تھی، مگر ان کا دل دھڑکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آج صبح ہی دل عجیب سی طرح دھڑک رہا تھا، دھڑکتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ نمودار ہوا تھا، ان کا بیٹا، وہ جو آج پورے 4 سال کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اور ان باپ اور بیٹے کی جنگ میں وہ تو بالکل ہی پس کر رہ گئی تھی۔ نہ باپ کو خیال تھا کہ بیٹے کو معاف کر دیا جائے، اور نہ ہی بیٹے کو خیال تھا کہ آ کر باپ سے معافی مانگ لی جائے، معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ ایک وہی تھی جو اس عذاب کو بھگت رہی تھی۔ اپنے پاؤں پر حرکت دیتی ہوئی وہ دوڑتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی تھی، سلار کے گرد اپنی بازوں کا حصار قائم کرتے ہوئے وہ اس کے کندھے سے لگی لپٹی رو رہی تھی، جبکہ سلار بگڑتے ہوئے وجود کے ساتھ ہی اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اور اپنے بازوں کا حصار اس کے گرد باندھا ہوا انہیں بغیر الفاظ کے تسلی دے رہا تھا اور اس کی ڈھارس بندھا رہا تھا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ یہ آنسو پچھلے 4 سال سے قید اتنے آسانی سے ان کی تڑپتی روح کو سکون نہیں آنے والا تھا۔ گھر میں موجود ملازم پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ سلطان صاحب بھی بھری قدموں سے چلتے ہوئے باہر آ گئے تھے، مگر اپنی ہی نگاہوں پر جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ جو کچھ ان کا بیٹا کر کے گیا تھا، اتنی جلدی وہ ان کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھے، مگر باپ تھے، کیا کرتے؟ 4 سال کے بعد اپنی اولاد کے بغیر انہوں نے گزارے تھے، اور کوئی اور اولاد ہوتی تو شاید سنگ دل بن جاتے، مگر ان کی اکلوتی اولاد تھی، جو ان کی جوان ان کے غصے سے کی جانے والی ایک بات پر عمل کرتے ہوئے 4 سال ان کی طرف واپس پلٹ کر نہیں آئی تھی۔ سلار کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ انہیں کتنی بڑی سزا دے چکا تھا، حالانکہ ان کی سزا سرسری ہی تھی۔ معافی مانگ لیتا اور غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے زبیہ کو اپنا لیتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ اپنے دل کو سخت کیے ہوئے وہ ایک نظر سلار پر ڈالتے ہوئے دوبارہ سے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے تھے۔ سلار نے انہیں دیکھ کر ایک گہری سانس بھری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کو منانا کس قدرے مشکل ہونے والا ہے۔ وہ سب کے لیے تیار تھا، مگر وہ سب کو منا لے گا۔ اور اس کی بے چین نظریں پورے گھر میں زبیہ کو تلاش کر رہی تھی، جو اس کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ تبھی ایک کمرے سے وہی بچی نکل کر آتی ہوئی اس کی طرف دوڑی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، بچی آ کر اس کی ماں تمینہ بیگم کی ٹانگوں سے لپٹ چکی تھی۔ دادو، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ کون ہے؟ اپنی پیاری سی آواز میں تمینہ بیگم کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی وہ نرم لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ اس کی سنجیدہ آنکھیں سلار کاظمی پر جمی ہوئی تھی، جبکہ وہ اپنی دادو کو اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر بہت پریشان ہو چکی تھی۔ تبھی تمینہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بنا سلار کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے جھکتے ہوئے زنی کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا۔ زنی بیٹا، یہ آپ کے بابا ہیں۔ مسکراتے ہوئے سلار کی طرف دیکھ کر کہتی ہوئے وہ سلار کو اپنی جگہ پر منجمد کر چکی تھی، جو انجانے میں خواہش کر بیٹھا تھا، اور وہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جانی تھی یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بچی کے گال کو محبت سے چھوتا، تبھی زنی نے اپنا چہرہ تمینہ بیگم کی گردن میں چھپاتے ہوئے اسے خود سے چھپا لینا چاہا تھا، جبکہ سلار کاظمی نے تڑپتے ہوئے یہ منظر دیکھا تھا، اور اس کی خود کی اولاد آج اسے پہچان نہیں رہی تھی۔ یہ سب کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہی تھی، وہی تھا جس کی پکچرز ہیں ہمارے گھر میں لگی ہوئی، جن کی پکچرز دیکھ کر دادا روتے ہیں۔ سرگوشی مانند آواز میں تمینہ بیگم کہتی ہوئے وہ سلار کا دل چھلنی کر چکی تھی۔ اس کے بابا، اس کے مضبوط بابا، اور اس کے لیے روتے رہے، اور وہ سب سے بے خبر اپنی دنیا میں مگن تھا۔ دل میں تکلیف سی اٹھی تھی، وہ ہر چیز کا دعویٰ کر دے گا۔ تبھی تمینہ بیگم محبت سے سلار کو دیکھتی ہوئی کہتی ہوئی اس بات میں اپنا سر ہلا چکی تھی، جبکہ سلار نے بے اختیار ان کے گرد اپنے بازو کا حصار کیا تھا، اور وہ دوسرے ہاتھ سے زنیہ کے بالوں کو ہاتھ پھیرا تھا۔ میں آپ کا پاپا ہوں، کیا آپ مجھ سے نہیں ملیں گی؟ محبت سے زینش کو دیکھ کر کہتا ہوا سلار کوئی اور انسان لگا تھا۔ یہ تو وہ نہیں تھا جو خود غرض تھا، وہ جو اپنی مرکوہہ کو مشکل حالات میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ چکا تھا، جس نے پلٹ کر 4 سال اپنی بیٹی کی حق بنی لی تھی۔ اور آپ اچھے بابا نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے دادا اور دادو ماما بہت روتے ہیں۔ زنیش آپ سے بات نہیں کرے گی، آپ نے زنیشہ کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے تمینہ بیگم کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ سلار کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، اور اس کی خود کی اولاد اس سے اس قدر خفا تھی، اور سب لوگوں کی بجائے کس قدر تکلیف کی اذیت کاٹتے رہے، اور ان سب کا دعویٰ کس طرح کرتا۔ آپ کے بابا آ گئے ہیں نا، سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، تو کیا آپ اپنے پاپا کو پھر معاف نہیں کریں گے؟ سنجیدگی سے زنی کی طرف دیکھ کر کہتا ہوا سلار کاظمی زردگی سے مسکرایا تھا، جبکہ تمینہ بیگم اپنے بیٹے کی سنجیدگی کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا ہمیشہ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، غصہ کرتا ہوا دیکھا تھا، اور یہ کون تھا جو اس قدر تکلیف میں ان کے سامنے مسکرا رہا تھا؟ آپ نے مما کو رلایا ہے، وہ جو
روز روتی ہیں کیونکہ آپ نے زنی کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ زنی کو سب پتہ ہے۔ سنجیدگی سے پلٹ کر سلار کو دیکھ کر کہتے ہوئے وہ ایک چھلانگ نیچے لگا کر اترتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ سلار بے بسی سے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا تھا۔ اس قدر آسان نہیں تھا ہر کسی کے دل سے 4 سال کی اذیت ختم کرنا، مگر وہ آہستہ آہستہ یہ سب کچھ کر ہی لے گا۔ شروعات اسے اپنے بابا سے کر رہی تھی۔ سلطان کاظمی کے کمرے میں کھٹکھٹاتے ہوئے دروازے سلار کاظمی اندر داخل ہوا تھا۔ کجا کے اجازت نہیں ملی تھی، مگر پھر بھی جانتا تھا کہ سلطان صاحب اس کے منتظر ہوں گے، تبھی اپنی نظر کو جھکائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ان کو سلام کہتے ہوئے وہ ان کی طرف بڑھا تھا، جو بستر پر پڑے ہوئے ہاتھ میں کوئی کتاب اٹھائے ہوئے آنکھیں ضبط سے پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ سنجیدگی سے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ اپنے باپ سلطان کاظمی سے مخاطب تھا، جبکہ ان کی بات کے جواب میں وہ دھیمی آواز میں فقط سلام کا جواب دے کر رہ گئے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ان کی نگاہیں کتاب پر مرکوز تھیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ پڑھ نہیں رہے تھے، کیونکہ سلار کو ان کی نظریں گھومتی ہوئی محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی نقطے پر رکی ہوئی تھی، اور وہ ان کو اچھے طریقے سے اگنور کر رہے تھے۔ بابا، آپ کا بلڈ پریشر کیسا ہے؟ زیادہ ٹینشن تو نہیں لیتے؟ سنجیدگی سے سلطان کاظمی کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے سلار کاظمی کی مدھم آواز میں ان سے گویا ہوا تھا، جبکہ وہ ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑا چکے تھے۔ تمہیں اسے کیا کہ تمہارا باپ کیسا ہے کیسا نہیں ہے؟ تم اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر لندن کو پیارے ہوگے تو ہم نے بھی یہی سمجھ لیا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں۔ سلطان کاظمی جلے ہوئے دل کے ساتھ ہی ان سے کہا تھا، جبکہ وہ اپنے باپ کی سنجیدہ بات پر ہی تڑپ کر رہ گیا تھا۔ ایسا تو مت کہیں بابا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیا میری ایک غلطی معاف نہیں کر سکتے؟ سنجیدگی سے سلطان کاظمی کے ہاتھوں کو تھام کر کہتا ہوا وہ اپنا آپ سارا اس کے ہاتھوں پر ٹکا چکا تھا، جبکہ سلطان کاظمی خود بھی تڑپ کر رہ گئے تھے۔ مگر اس یتیم بچی کا کیا قصور تھا سب میں، جس کو وہ تنہا چھوڑ کر تم چلے گئے تھے؟ اس بچی نے کس قدر اذیت جھیلی تھی، یہ وہ اذیت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ تمہاری غلطی میں معاف کر دیتا، وہ غلطی صرف مجھ سے تعلق رکھتی ہوتی تو، مگر تم نے کسی اور کو اذیت دی ہے، تم نے اپنے ہی بچے کو جھٹلایا ہے، تمہیں کسی اور کی اذیت کے لیے میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ اپنی سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سلار کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے وہ ان سے گویا ہوا تھا، جبکہ سلار بے اختیاری اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہیں سکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کس قدر اذیت محسوس ہوتی ہے جب کوئی اپنا بنا کر اتنی بے دردی سے چھوڑ جائے تو، اور تو کچھ مہینوں سے یہ درد جھی رہا تھا، اور جبکہ کسی اور کو اس نے سالوں سے اس اذیت میں جھونک رکھا تھا، اس کا کیا اس پر پلٹ کر آ چکا تھا۔ وہ پہلے سے ماننے سے کتراتا تھا، مگر اب وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ وہ یہی وجہ ہے کہ مجھے معاف کر دیں بابا جان، میں اس سے معافی بھی مانگ لوں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، مجھے معاف کر دیں۔ نم آنکھوں سے گلوگیر لہجے میں کہتے ہوئے وہ سلطان کاظمی کو تڑپا ہی تو گیا تھا۔ یہ ان کی اکلوتی اولاد تھی جو انہیں بے حد عزیز تھی، اور آج ان کے سامنے بکھرتا ہوا انہیں بھی توڑ دینا چاہتا تھا۔ تبھی سلار کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کرتے ہوئے وہ خود سے لگا چکا تھا، جبکہ اپنے جوان سالہ بیٹے کے گرتے ہوئے آنسو انہیں اذیت دے رہے تھے۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو سلار، مجھے بے حد عزیز ہو، مگر تمہیں کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ تم 2 لوگوں کی زندگیوں کو اس طرح برباد کرتے ہو۔ تم نے میری تربیت کو شرمندہ کر دیا، میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا روز محشر؟ سنجیدگی سے سلار کو دیکھ کر کہتے ہوئے سلطان کاظمی اس کے خیال سے اپنی نم ہوتی ہوئی آنکھوں کو نم ہونے سے نہیں روک سکے تھے۔ اس بچے کی زندگی خراب ہو کر رہ گئی تھی، اس نے 4 سالوں سے کیا کچھ نہیں جھیلا تھا۔ بابا، میں ٹھیک کر دوں گا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، اور میں اپنی بیٹی کو اپنا نام دوں گا، بس مجھے معاف کر دیں۔ نم آنکھوں سے کہتے ہوئے سلطان کاظمی قدم سے لگا کر بچوں کی طرح سے رو رہا تھا۔ پھر انہیں کہاں منظور تھا اپنے بچے کو اس طرح رونا؟ وہ اپنی اذیت کا غبار اپنے باپ کے سینے سے لگا بہا رہا تھا، مگر سلطان کاظمی تڑپ سے گئے تھے، تبھی اسے تسلی دینے کے لیے اپنی پیٹھ تھپتھپانے لگے تھے۔ یہ خاموش اشارہ تھا کہ وہ انہیں معاف کر چکے ہیں، جبکہ ان کی معافی ملتے ہی سلار کے رگوں پہ ایک سکون کی لہر دوڑی تھی۔ اب بس اس دشمن جانوں کو راضی کرنا تھا جو اسے کہیں دور چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی اور نگاہوں کے سامنے بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار بس راضی ہو جائے تو اپنی زندگی پرسکون طریقے سے یہاں سے گزار سکتا ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ سلطان کاظمی کے کمرے سے لوٹا تھا، پورے گھر میں ڈھونڈتے ہوئے بھی زوبیہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے چھپ رہی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے تو وہ کل دیکھتا، ابھی کافی زیادہ رات ہو چکی تھی، اور کیا پتا تھا وہ اسے اپنے کمرے میں ہی مل جائے۔ جیسے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ایک گہرا سانس بھرا، جہاں ہر ایک چیز ویسی ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا مطلب وہ جہاں کبھی آئی ہی نہیں۔ اس خیال میں تو اسے اذیت دی تھی، اور مگر وہ کڑوے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ جس قدر سلوک وہ زوبیہ کے ساتھ روا رکھتا تھا وہ چاہ کر بھی یہاں نہ آ پاتی۔
اس کی تکلیف کا سوچتے ہوئے دل پھر سے دھڑکتے ہوئے اٹھا تھا، مگر اس تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ اچانک کھلی تھی اور رات کا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اب بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ تبھی اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے نیچے کی طرف آیا تھا اور شاید کوئی جاگ رہا ہو تو اسے کھانا بنانے کو ہی بول دے یا پھر خود ہی کچن میں جا کر کچھ ڈھونڈ کر کھا لے۔ جیسے وہ کچن کی جانب بڑھا تھا وہاں سے اسے کچھ کھیر کھلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماما مجھے دودھ نہیں پینا، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ زنیشا کی کھلکھلاتی ہوئی آواز سن کر تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اسے بھی دودھ بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی بیٹی اس معاملے میں بالکل اس پر گئی تھی۔ زنیشا کڑوے کڑوے منہ بناتے ہوئے اس کے سامنے کاؤنٹر ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ زبیہ اس کی طرف پیٹھ کیے ہوئے گھنے بال چوٹی میں بندھے ہوئے تھے اور جبکہ ایک دوپٹہ کندھے پر لٹک رہا تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا تو وہ بھی اسی حلیے میں اٹھ کر باہر آئی تھی، جبکہ زنیشا کی آواز سن کر تو زبیہ بیگم نرم محمور چنچلاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہوئی اسے راحت دے چکی تھی۔ زنی کیا مسئلہ ہے آپ کے پاس؟ آپ کو میں نے کتنی بار بتایا ہے کہ وہ دودھ صحت کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے۔ بچے اگر دودھ نہیں پئیں گے تو آپ بڑی نہیں ہوں گی، نرمی سے زنیشا کو سمجھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے سامنے دودھ کا گلاس رکھ چکی تھی، جبکہ زنیشا نے کڑوے کڑوے منہ بناتے ہوئے اس کے دودھ کے گلاس کو دیکھا تھا۔ ہرگز نہیں ماما، میں نہیں پینے والی، مجھے نہیں پینا، آپ مجھے بالکل بھی، آپ مجھے کچھ بنا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جھنجھلاتے ہوئے زبیہ کو دیکھ کر گہرا سانس لینے پر مجبور ہو کر آ گئی تھی، جبکہ اپنے ہاتھوں کو چلاتے ہوئے اپنی صاحبزادی کی فرمائش پوری کرنے لگ چکی